बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। मुल्क के सियासी मामलात शायद सियासतदानों के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, या सियासतदान शायद चाहते नहीं हैं कि मामलात को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार बार एक तासुर दे रही है कि सियासतदान खुद बैठें और मिल बैठ कर मामलात को सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन लग ये रहा है कि सियासतदान शायद इतनी पॉलिटिकल एबिलिटी नहीं रखते, या उनके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है, एक दूसरे के अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो बैठकर मामलात को सुलझा सकें। ऐसे में मामलात किस तरफ जाएंगे, मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? जो आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने, अगर कोई असम्बलीज डिसॉल्व होती हैं, 90 रोज़ से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे चुकी है और अपेरेंटली हुकूमत ही उस ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार नहीं है। बहस चल रही है कि 3-2 का फैसला है कि 4-3 का फैसला है, और इस बहस के बावजूद हुकूमत उसी बेंच के सामने पेश भी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की बड़ी जमात है, वो ये मौक़िफ़ ये तासुर दे रही है कि हुकूमत उनके साथ बैठती है तो बात और करती है, हुकूमत मीडिया पर आती है तो बात और करती है, हुकूमती लोग जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो बात और करते हैं, और जब कोर्ट के सामने जाते हैं तो बात और करते हैं। तो अगर इतनी चीज़ें जो है वो ख़राब हैं, तो फिर माहौल कैसे ठीक होगा? मुस्तकबिल करीब में मुल्क में इंतखाबात होंगे, या ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा कि कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, और मामला जो है वो बस फिर अल्लाह तवक्कुल चलते जाएंगे? और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि ऑपोजिशन जो है, क्या वो भी सिलेक्टेड आइन की क्लॉजेस जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद चाहती हैं? क्या वो भी, उनको भी वही आइन पसंद है जो उनके लिए बेहतर है, वही कानून पसंद है जिसमें उनके लिए कोई गुंजाइश निकलती है, या वो भी पूरे मुल्क के अंदर एक कानून और एक ही आइन के तहत चीज़ों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं? प्रोग्राम के पहले से हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुरैशी साहब, मुल्क की सियासी हालात पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उन्होंने एक दौरा भारत किया, SCO में उन्होंने शिरकत की। आप बिलावल साहब के दौरा भारत को कैसे देख रहे हैं? आप फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, बिलावल साहब ने जो स्टांस वहाँ पर पेश किया उसको आप कैसे देखते हैं, और उसका जो रिस्पॉन्स था इंडियन साइड से, ये तमाम चीज़ों को एज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर आप कैसे देख रहे हैं? लैटरल दावत की एक फोरम था SCO। पाकिस्तान SCO का मेंबर है और पाकिस्तान SCO की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। उस पे दावत दी गई और पाकिस्तान ने दावत पर उस दावत को कबूल किया। अब इसमें मेरी इत्तलात के मुताबिक फॉरेन ऑफिस ने बिलावल को कॉशन जरूर किया, लेकिन एक इत्तला ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब और हिना रबानी खान साहिबा का ये व्यू था कि उन्हें जाना चाहिए, पर वो गए। बात जो है, भारत ने जो एक सफारती आदाब है ना, उसको मलूज़े खातिर नहीं रखा। आप देखें कि वहां अभी बिलावल मौजूद हैं और जयशंकर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरी नजर में उन्होंने अपने मेहमान को एम्बैरेस किया और पूरी पाकिस्तानी कौम की तस्वीर की। वो हमें दहशतगर्द कहती है, दहशतगर्दी की आड़ में वो मज़ाकरात से, डायलॉग से फरार अख्तियार करते हैं, और वो ये खातिर में नहीं लाते कि दहशतगर्दी का पाकिस्तानियों ने कितना मुकाबला किया है और कितनी बड़ी कीमत अदा की है, जानी और माली। अब मुझे याद है, मैंने वज़ीर वज़ीर खारजा भारत को एक्सपोज किया, और वो डॉसियर आपके फॉरेन ऑफिस पे भी मौजूद है और अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड पे मौजूद है। यूरोपियन एम्बेसडर्स को, मुख्तलिफ वज़ीर खारजा को मैंने अपने हाथ से तकसीम किया, जिसमें हमने साबित किया कि किस तरह भारत दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है, किस तरह बलूचिस्तान में वो इंसर्जेंसी को हवा दे रहा है। यादेव को आप नहीं भूल सकते, वो क्या कर रहा था, और वो पकड़ा गया। आप पुल बालाकोट के इस एडवेंचर को नहीं भूल सकते, और पाकिस्तान के जेस्चर को नहीं भूल सकते कि इन हालात में भी हमने डी एस्केलेट किया
ان کے پائلٹ ابھینندن کو ہم نے رہا کیا، ہاں اپنا دفاع کیا۔ جب وہ حملہ آور ہوئے تو ان کے جہاز مار گرائے، اپنا دفاع بھی کیا اور معاملات کو ایسکلیٹ بھی نہیں ہونے دیا۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن میری نظر میں بلاول کو انگیج اگر کرنا ہی تھا تو وہ جو 5-7 لوگ ساتھ گئے ان کے ساتھ تو پاکستان میں بھی بات ہو سکتی تھی، انہیں انگیج کرنا چاہیے تھا انڈین میڈیا سے۔ انڈین میڈیا سے انٹریکشن ان کا نہیں ہوا۔ اگر ہم نے اپنا موقف پیش کرنا ہے، پاکستانی لوگ تو جو ہمارا موقف ہے کشمیر پہ اس پہ قائل ہے، یہاں تو ہمارا اتفاق رائے ہے، لیکن ہندوستان کے میڈیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کشمیر پر ہمارا موقف کیا ہے، سلامتی کونسل کی قراردادیں کیا ہے، شملہ معاہدہ کیا کہتا ہے، اور آگے ہم بڑھ سکتے ہیں تو کیسے بڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس حل کیا ہے۔ تو فائدہ ہوتا اگر انڈین میڈیا سے انگیج کیا جاتا، جو کہ نہ ہوا، اور جو ان کا رویہ تھا میں اس کی مذمت کرتا ہوں، بڑا انسلٹنگ تھا، نامناسب تھا، اور ایک مہمان کو امپیرس کیا گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا شاہ صاحب، کچھ بات کر لیں ملک کی سیاسی حالات کی۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ یہ جو مذاکرات کی بات چیت ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو مذاکرات کے پچھلے 3 ادوار تھے اس میں جو کچھ ہوا اس کے بعد ابھی مذاکرات کے کوئی امکان ہے، اور آپ سے کوئی اس حوالے سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو رابطہ نہیں ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ان کا نواز شریف صاحب کا جو بیان آیا ہے، اس بیان کے بعد مذاکرات میں گنجائش نہیں رہی نا۔ وہ تو جو لارجر بینچ کا فیصلہ ہے 3-2 کا، اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وہ تو 4-3 کی بات کر رہے ہیں نا۔ تو وہ تو اگر اس بینچ کا جس نے یہ فیصلہ کیا ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ اپنا یہ کیس آگے بڑھا اور پھر 3 رکنی بینچ نے 14 مئی کا اعلان کیا، وہ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اب دیکھیے، تضادات ہیں، بینچ کو تسلیم نہیں کرتے، اسی بینچ کے ججز کے سامنے ان پر تنقید بھی کرتے ہیں اور ان کے سامنے پیش بھی ہوتے ہیں، ان سے مہلت بھی مانگتے ہیں مذاکرات کے لیے۔ تو شاہ صاحب، آپ کو اس کی منطق کیا سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی بقول آپ کے حکومت پارلیمنٹ میں اور موقف اپناتی ہے، میڈیا پر اور موقف اپناتی ہے، اور کورٹ میں اور موقف اپناتی ہے، تو اگر ہر جگہ پر حکومتی موقف تبدیل ہے، آپ کے نزدیک اس کی منطق کیا ہے؟ بڑی واضح منطق ہے، الیکشن سے فرار۔ الیکشن نہیں چاہتے، یہ کسی صورت نہیں چاہتے۔ شاہ صاحب، آپ لوگوں کے بقول حکومت الیکشنز نہیں چاہتی، چیف الیکشن کمشنر الیکشنز نہیں چاہتے، ایسے ماحول میں پھر الیکشنز ہوں گے کیسے؟ الیکشن پاکستان کی عوام چاہتی ہے، الیکشن پاکستان کے حالات اس تقاضا کر رہے ہیں ایک فریش مینڈیٹ کا۔ الیکشن پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کہہ رہا ہے۔ شاہ صاحب، آپ لوگوں کے بقول حکومت مذاکرات چاہتی نہیں ہے اور باتیں آگے بڑھ نہیں سکتی، ایسا کیا ہوا ہے پچھلے مذاکرات کے اندر کہ معاملات اب آگے نہیں بڑھ سکتے؟ ہم نے ان کی جو مین ڈیمانڈ تھی ہم نے مان لی۔ ان کی مین ڈیمانڈ تھی کہ اگر آپ علیحدہ الیکشن کرائیں گے تو انتشار پھیلے گا، ہمیں سارے ملک میں بیک وقت ایک ہی دن الیکشن کروانا چاہیے۔ یہ ان کا بہت بڑا مطالبہ تھا جو ہم نے تسلیم کیا۔ ان کا دوسرا مطالبہ تھا کہ جو الیکشن ہیں وہ 18ویں ترمیم اور الیکشن ایکٹ 217 کو سامنے رکھیں تو کیئر ٹیکر کانسیپٹ ہے اور کیئر ٹیکر کی سربراہی میں ہی الیکشن ہونے چاہیے۔ ہم نے اس کے لیے بھی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ان کا تیسرا مطالبہ تھا کہ الیکشن کے بعد لوگ نتائج تسلیم نہیں کرتے تو ہمیں نتائج بھی تسلیم کرنے ہوں گے۔ ہم نے اس پہ بھی آمادگی کا فیصلہ کر لیا۔ جب ان کی یہ ساری باتیں مانی گئیں تو ہم نے کہا اب ملک مزید گو مگو کا متحمل ہو نہیں سکتا۔ آپ اگر الیکشن میں سنجیدہ ہے اور آپ ایک دن چاہتے ہیں اور آپ نے کہا الیکشن میں انکاری نہیں ہے تو پھر 14 مئی یا 14 مئی سے پہلے آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں
اور ہم ایک ڈیٹ پر متفق ہو جاتے ہیں اور الیکشن کروا لیتے ہیں. اور جو ہم نے جو سجیسٹ کی تھی اس میں جولائی میں الیکشن ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے, اس پر ہمارا اتفاق. ڈسولوشن پر اور الیکشن ڈیٹ پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا. تو شاہ صاحب حکومت کیا چاہتی ہے کہ الیکشن کب کروائے جائیں؟ ان کی تو ڈیٹ پہلے آئی تھی 12 نومبر کی, پھر وہ کہتے تھے اکتوبر, کہتے تھے ذرا آگے آ جاتے ہیں, لیکن کنفیوژن تھی ان کی اپنی صفوں میں, کنفیوژن تھی. مسلم لیگ نون ڈیوائیڈڈ تھی. خواجہ آصف کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا بھلا ہو جاوید لطیف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ بجٹ پیش کرے اور پھر شاید اس کے بعد انتخابات کے لیے وہ رضامند ہو جائیں. اگر حکومت بجٹ کے بعد الیکشنز کروانے پر آمادگی ظاہر کرتی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو یہ قبول ہوگا؟ دیکھیے جی نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. پلیز انڈرسٹینڈ کیجیے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا پہلے ہمیں بجٹ پیش کرنے دیں, بجٹ کے بعد ہمیں ٹریڈ پالیسی پیش کرنی ہے, اور یہ جا کے معاملہ کہیں جولائی کے اختتام پر ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا موقف تھا. اگر یہی کچھ ہونا تھا تو پھر مذاکرات کیا تھے؟ پھر مذاکرات تو ساری لچک ہم دکھا رہے تھے نا, ان کو بھی کچھ دکھانی تھی نا. شاہ صاحب سپریم کورٹ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے حکم دے چکی ہے, لیکن الیکشن کمیشن کو کسی طرح کی کوئی اسسٹنس پرووائڈ نہیں کری حکومت. خاص طور پہ فائنینشیل اینڈ سے اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ سے انہوں نے قرارداد پاس کر دی اور فائنینشلی الیکشن کمیشن کو سپورٹ نہیں کر رہی حکومت. اب اگر فائنینشیلی اسسٹنس نہیں ہوگی حکومت کی الیکشن کمیشن کو, بیلٹ پیپرز تک کی چھپائی نہیں ہوگی, تو پھر انتخابات کیسے ہوں گے؟ اس کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لینا. انہوں نے ہمارے اس ڈائلاگ کو ہمارا پوائنٹ آف ویو نے سننا تھا. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دیا. آج انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دیا. سپریم کورٹ کے سامنے سب چیزیں موجود ہیں, آئین موجود ہے, ان کا فیصلہ موجود ہے, ہمارا سی ایم اے موجود ہے, ان کا سی ایم اے جو تاخیر سے آیا, نمبرڈ بھی نہیں تھا, وہ بھی موجود ہے. تو اب انہیں فیصلہ صادر کرنا ہے, ہم اس کے منتظر ہیں. شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب اگر انتخابات لیٹ ہوتے ہیں, کیونکہ 14 مئی کو اپیرنٹلی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے, اور اگر پورے ملک میں انتخابات ایک ساتھ نہیں ہوتے, پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشنز پہلے ہوتے ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف انتخابات لیٹ ہونے کی صورت میں ٹکٹس یہی رکھے گی, اپنے امیدوار یہی رکھے گی, یا ٹکٹس تبدیل کیے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر پورے ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہوتے ہیں پھر بھی امیدوار آپ کے پنجاب میں خاص طور پہ یہی رہیں گے کیونکہ پنجاب میں آپ ٹکٹس اناؤنس کر چکے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی نظر ثانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے مشاورت کے بعد, ان پٹ لینے کے بعد فیصلہ کیا ہے اور سوچ سمجھ کے کیا ہے. اس فیصلے میں انہوں نے جو ہمارے متوقع قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں ان سے بھی ان پٹ لیا ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, وہ پارٹی کی چیئرمین ہیں, اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن بالعموم مجھے دکھائی دیتا ہے کہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. بالکل. شاہ صاحب آخر میں بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹکٹس اناؤنس کیے پنجاب میں, ان کی خرید و فروخت کے حوالے سے بہت باتیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ٹکٹس نہیں ملے وہ بہت الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو ٹکٹس کی تقسیم ہوئی ہے اس میں بڑے پیمانوں پر پیسوں کا عمل دخل شامل ہے اور خرید و فروخت کی گئی ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کیا پارٹی اس معاملے کو سیریسلی دیکھ رہی ہے اور آپ کے نزدیک واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ پہلی بات تو ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں. جہاں ہمیں ملا, جہاں ہمیں ثبوت ملا ہم نے ایکشن لیا. آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا میں جب عمران خان کے سامنے ٹھوس ثبوت آیا تو انہوں نے 22 ایم پی ایس کو فارغ کیا. اب جب ہمارے پاس سامنے ٹھوس ثبوت آیا تو ہم نے 5 سٹنگ ایم پی ایس کو ٹکٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے, اگر کسی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے وہ سامنے پیش کرے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, اپنے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا.
ناظرین، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی.